अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे, इंतहाई हसास मामला है और इसके मुतल्लिक़ हम अपने सुनने वालों को आगाह करेंगे। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादी और इन बच्चियों को बेचने का जो रुझान है उसमें इजाफा होता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से आपको मिल ही रही होंगी, लेकिन इसमें आप पंजाब को भी शामिल रखें। यहाँ बच्चों को फ़रोख्त करने का जो तरीक़ेकार है वो ज़रा दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है और इसकी शरह में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे एक अक्सरियत जो पाकिस्तानी कौम है वो उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें उनको किसी किस्म की बुनियादी सहूलतें जो है वो मुयस्सर नहीं हैं, या उनमें इतनी सकत ही नहीं कि वो अपना इलाज करवा सके, अपने जो खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो कर सके। उनको अगर आम तौर पर जो है वो 3 टाइम का एक नॉर्मल इंसान खाना खाता है, तो उनकी ये हालत है कि वो बाज़ घराने ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ 1 टाइम का खाना जो है वो पकता है, और इसमें कोई पसमानदा इलाके नहीं है। ये पंजाब के बड़े जो इलाके हैं उनमें भी ये सूरत हाल जो है वो देखने को मिली है। रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जो टीम है, जिसमें फ़ारूक अज़ीम साहब हैं, मियाँ लबीब अहमद साहब हैं और मलक फ़याज़ हुसैन है, उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट मुख्तलिफ इलाकों से तैयार की है और इसके लिए उन्होंने अखबारी रिपोर्ट और दीगर चैनल्स का सहारा भी उसमें लिया, उससे मालूमात भी हासिल की हैं, जिसके लिए हम उन अखबारात और उन चैनल्स के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरफ इस अहम मसले की तरफ जो है वो उसकी निशानदेही की। तो इसके मुतल्लिक सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सूरत हाल है वहाँ जो बच्चे हैं उनको फ़रोख्त करने का सिलसिला कुछ यूँ है कि उनको पैदा होते ही फ़रोख्त कर दिया जाता है। आपकी नज़र से ये बात गुज़री होगी कि ये ख़बरें चलती हैं कि पैदा होते ही किसी बच्चे को जो है वो कूड़े के ढेर से उसकी लाश मिली है, या वो शदीद मतलब उसकी हालत ख़राब थी तो नाज़ुक हालत में वो वहाँ से मिला है और फिर वो वहाँ से किसी सेंटर में उसे मुंतकिल कर दिया जाता है, जो एदी सेंटर या दीगर जो प्राइवेट इदारे वहाँ पे। तो यहाँ जो पंजाब की सूरत हाल है वहाँ मैंने आपको बताया कि बाद लोग अपनी गुर्बत की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत है जहाँ पे, और वो उनकी इतनी इनकम नहीं कि वो बच्चों को पाल सके, तो वहाँ ये होता है कि बाद लोग बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका कहीं पे जो है वो सौदा कर लेते हैं और फिर लाखों रुपया लेके वो किसी को ये बच्चा जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं। दूसरा जो कम उम्र शादियों का सिलसिला है वो हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे ये आम तौर पे आपने ये ख़बरें देखी होंगी। लोग अपनी गुर्बत के मारे वो शादी कर लेते हैं, उसे नाम तो शादी का दिया जाता है, लेकिन
حقیقت میں اس کے پیچھے ان کی غربت کی ایک لمبی داستان جو ہے وہ پشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے پنجاب میں تو ایسے قوانین موجود ہیں کہ کم عمر شادیوں کے بارے میں اسمبلی سے منظور ہوئے ہیں، عدالتوں کے بھی فیصلے ہیں، لیکن جو بلوچستان ہے خاص طور پہ، وہاں ابھی تک کم عمر شادیوں کے حوالے سے ایسا کوئی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا۔ کوشش متعدد بار کی گئی ہے مختلف اداروں سے، این جی اوز کی جانب سے، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکا۔ اب بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، اور خاص طور پہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے جو وہ علاقے جہاں حالیہ اور اس سے پہلے جو گزشتہ سال سیلاب آیا تھا، اور مسلسل یہ 2-3 سال سے سیلابی صورتحال کا پاکستانی قوم جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے، تو اس میں جب سیلاب آتا ہے لوگوں کے گھر جو ہے وہ گر جاتے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو کسی نہ کسی طرح جو ذمہ دار ہے وہ اپنے آپ کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیتے ہیں، دوبارہ سے فصل ہوتی ہے یا وہ قرضہ لے کے پھر قرضہ اتار بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، جنہوں نے مزدوری روزانہ 500-1000 روپیہ جنہوں نے کمانا ہے، ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ پھر ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا، وہ جب کسی پرائیویٹ ادارے سے، مختلف علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ قرض دیتے ہیں اور اس پہ سود در سود پھر پڑتا جاتا ہے۔ اس قرض کی وجہ سے ایک تو بچیوں کو فروخت کرنے کا جو رجحان ہے اس میں تقریباً 15 سے 20% اس کی شرح میں اضافہ ہو گیا، اور دوسری طرف اسی جو قرضہ لے کے جو واپس نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو یہ کام نہیں کر سکتے یا ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا، تو وہ پھر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگ بچوں کے سمیت میاں بیوی اور سب کے سب جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس قرض سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکے۔ جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں، سود خوروں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ چند دن یہ جو خبریں ہیں وہ منظر عام پہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ماحول، وہی کاروبار زندگی، وہی سود خور اور وہی عوام، سب اپنے اپنے جو سود خور اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور جو قرضہ لینے والے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ دوبارہ ان کے ہاں پیش ہو کر اپنی مجبوریاں ان کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ سود دینے والے ان کی مجبوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اس کی ریکوری کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پھر جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے لوگ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوتا، کیونکہ روز ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، نہ وہ کام کر سکتے ہیں، نہ باہر نکل سکتے ہیں، اور نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بنا پر وہ پھر اپنی کم عمر بچیوں کو جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ جو پسماندہ علاقے ہیں جیسے بلوچستان ہے یا سندھ ہے یا پنجاب کے جو پسماندہ علاقے ہیں، اور اسی طرح کے پی کے بھی جو پسماندہ علاقے ہیں، گلگت کے جو پسماندہ علاقے ہیں، سب میں یہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اختیار کرنے کے آگے مختلف کہانیاں ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ ہوتا ضرور ہے۔
تو وہاں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ نابالغ بچی ہیں نا، ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور بہت کم قیمت پہ وہ ان کی فروخت جو ہے وہ ان علاقوں میں کی جاتی ہے۔ نہ دوسری طرف عمر کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کی حیثیت کو، صرف اپنا قرضہ اتارنے کے لیے ماں باپ جو ہے وہ بچیوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ 10-11 سال کی بچی ہے اور اسے 60 سال کے کسی شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیا گیا ہے اور اسے فروخت کر دیا گیا۔ اب دور دراز علاقوں کے میں ایسی خبریں باہر بھی نہیں آتی، اور نہ ہی اپنی ذاتی مجبوریوں کے باعث کوئی کسی کو بتاتا ہے، ورنہ پولیس جو ہے وہ پنجاب میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اکثر پولیس جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے موقع پہ اور سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے قرض جو ہے وہ کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیا ہے، ایک یہ ہے کہ جب ایسی آفت آتی ہے جیسے یہ سیلاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں حکومت جب سیلاب آتا ہے اس وقت کئی وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم امداد کریں گے، ہم اتنے ٹرک راشن وہاں چلا گیا، باہر سے جو امداد آئی وہ ہم نے عوام تک پہنچا دی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو امداد باہر سے آئی ہے وہ آپ کے جنرل سٹوروں پہ وہ آٹا، دالیں، گھی جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بے حسی کا عالم ہے، اس میں حکومت جو ہے وہ اس کو تمام ان واقعات کا علم بھی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ یہ فرض بھی ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں، اور جہاں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے وہاں ہم دوسرے کاموں میں، جہاں لوگ اپنی شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے، موبائلوں کی برسات ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا پتہ کریں اور ان کے جو قرضے ہیں ان کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کو باہر سے اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ یہاں پہ سالانہ ان کو آتے ہیں، ان کے ہم ٹی وی پہ اشتہارات بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی ان کی پبلسٹی ہوتی ہے، ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کے بیانات بھی چھپتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ اس کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ وہ کیوں نہیں جاتے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں؟ وہ کیوں نہیں جاتے سندھ کے پسماندہ علاقوں میں؟ وہ کیوں نہیں جاتے پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں جہاں پہ اکثریت غربت کی جو ہے وہ انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو لوگ، وہاں پہ یہ تنظیمیں کہاں پہنچی ہیں؟ تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنی پبلسٹی جس طرح بھی کرے یا داد و شمار سالانہ وہ جاری کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں پہ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پہ ان تنظیموں کو جانا چاہیے اور ان بچیوں کو ان کی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ وہ بچے پڑھنا بھی چاہتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ وہ بچیاں جو اسکول میں پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ تعلیم ادھوری چھوڑ کے پھر وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، اور جن سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ کوئی ان کی پہلی شادی نہیں ہوتی، وہ 2-3 شادیاں ان کی پہلے بھی ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ایک پیسے کے زور پہ دوسرے آدمی غربت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے تو یہ لوگ بچیاں خرید لیتے ہیں
اور جو بیچنے والے ہیں وہ آپ سوچیں کہ کتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو جگر کا ٹکڑا ہے اسے فروخت کرنے پہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت کو اس بارے میں سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے، اس سلسلے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسی سائنس نہیں کہ ان کو ڈھونڈنا پڑے۔ یہ اب بہت سی میڈیا رپورٹس بھی ایسی ہیں، اخباروں میں بھی یہ فیچر چھپتے ہیں، یہ کن علاقوں میں اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، تو حکومت کو اس طرف غور کرنا چاہیے۔ اب تو بلوچستان سے ہی ہمارے وزیر اعظم جو ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہی، وہ وہاں کے مسائل کو بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھ سکتے، اور باقی جو ان کی کابینہ ہے اس میں ٹیکنوکریٹ ہے، وہ سندھ سے بھی ان کا تعلق ہے، پنجاب سے بھی تعلق ہے، کے پی کے سے بھی کابینہ میں جو افراد ہیں، اور وہ اسپیشل مطلب بتایا گیا کہ وہ اسپیشلسٹ ہے اپنے شعبوں میں، تو ان کو بجائے سیاسی عمل میں دخل اندازی یا سیاسی بیانات کی بجائے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آنا چاہیے، اور یہ کم عمر شادیاں اور بچیوں کی فروخت اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح روکنا چاہیے۔ بلوچستان میں اگر یہ قانون نہیں بنا تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ اسمبلی آئے گی تو پھر وہ قانون بنے گا، پتہ نہیں 5 سال بعد بنے، تو اس کو آپ ویسے سیاسی طور پہ جو آرڈیننس جاری ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، تاکہ یہ عمل جو ہے وہ مکمل طور پر اگر ختم نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم اس میں آہستہ آہستہ کمی جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہی ہمارا آج کا ایشو تھا جس کے متعلق ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔